अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बयान सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। आप और हम जानते हैं कि कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात पर रोज़ाना हम ये प्रोग्राम पेश करते हैं। हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं, मुफस्सिर कुरान तशरीफ़ लाते हैं, कुरान करीम की आयात हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला हमें कैसा देखना चाहता है, अल्लाह ताला हमें कहाँ देखना चाहता है। एक एक लफ्ज़ पर बात होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ में ऐसे जय्यद उलमा मौजूद हैं कि जो कुरान करीम का इल्म हम तक मुंतकिल करते हैं। अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। ख़वातीन हज़रात, आज हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से जिन आयात पर बात करवाएंगे वो सूरह अनफ़ाल की आयात 2, 3 और 4 हैं। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि किन के बारे में बात हो रही है। ये सच्चे अहले ईमान, सच्चे अहले ईमान कौन होते हैं कि जिनका दिल अल्लाह का ज़िक्र सुनकर लरज़ जाए। वैज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। यहाँ से अल्लाह बात शुरू कर रहा है। अल्लाह का ज़िक्र सुनकर, अल्लाह के ज़िक्र सुनकर दिल कैसे लरज़ जाते हैं। वजलत कुलूबुहुम, क्या मतलब है इस बात का। कुरान करीम की आयात को किस अंदाज से पढ़ना चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र किस अंदाज से होना चाहिए, अल्लाह का इस्तेज़ार किस अंदाज से होना चाहिए, अल्लाह ताला की अज़मत और जलाल कैसे इंसान में पैदा होती है। वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाहु अकबर। जो अल्लाह ताला से खौफ के साथ रहा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। उस पर भी हम बात करवाएंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है इन आयात में। जब उनके सामने अल्लाह की आयात पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। तो ईमान क्या घटने बढ़ने वाली चीज़ है, ये भी हम एक सवाल रखेंगे। वो अपने रब पर एतमाद करते हैं, तवक्कुल की बात हो रही है, नमाज कायम करते हैं, जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और इन्फाक करते हैं। नमाज अल्लाह का हक़ अदा हो रहा है, इन्फाक अल्लाह के बंदों का हक़ अदा हो रहा है। अल्लाहु अकबर। यही लोग हकीकी मोमिन हैं। अल्लाहु अकबर। हकीकी मोमिन हैं। ख़वातीन हज़रात, हकीकी मोमिन कौन होता है, ये भी एक सवाल हम रखेंगे। हमारे दावे होते हैं कि हम अहले ईमान हैं, लेकिन अल्लाह किसे हकीकी मोमिन करार दे रहा है। उनके पास उनके रब के लिए, उनके रब के पास उनके लिए बड़े दर्जे हैं। दर्जात कैसे बुलंद होते हैं, कितना बड़ा मौजू है, इस पर भी बात होगी। अल्लाह ताला उनके कसूरों से दरगुज़र फरमाता है, उनके कसूर माफ़ कर देता है और उनके लिए बेहतरीन रिज़्क़ है। रिज़्क़ुन करीम की बात हो रही है, यानी रिज़्क़ करीम उनका इंतज़ार करता है। सीखेंगे मोहतरम मुफ्ती फ़ज़ल सुबहान साहब से। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती फ़ज़ल सुबहान साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम। मुफ्ती साहब फ़ारिग़ तहसील हैं जामिया बिन्नौरी टाउन से। मुफ्ती साहब का खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह अनफ़ाल आयात 2, 3 और 4। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून।
الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم صدق اللہ العظیم۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی فضل سبحان صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینے میں تقریباً کتنا عرصہ نازل ہوتا رہا؟ درست جواب 10 سال۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے امیر کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ اہل ایمان، سچے اہل ایمان، اللہ کا ذکر، ایمان کا بڑھنا، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ یہ جو آیات ہیں جی، مفسرین نے لکھا ہے کہ منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہلاتے اور سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہ ایمان والوں کی جو صفات ہے وہ صفات منافقین میں نظر نہیں آتی۔ یہاں پر جو مومنوں کی صفات بتلائی گئی ہیں تو پہلی صفت کہ جب اللہ کا نام لیا جائے وجلت قلوبہم، دل لرز اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ ٹھیک۔ یہ تمام آیات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اچھا، دوسری بات کہ جب قرآن کی آیات تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر انشاءاللہ میں آگے بات کروں گا۔ جی۔ تیسری نشانی یہ کہ وہ اپنے رب پر بھرپور اعتماد، بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں، قائم کرتے ہیں۔ اور پانچویں نشانی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو بات ہے کہ ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے ایک باب باندھا، اور کتاب الایمان، اور اس میں فرمایا کہ ایمان بڑھنے اور گھٹنے کے اعتبار سے ہم 3 طبقات اور درجات میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو فرشتوں کا ایمان ہے، لا یزید ولا ینقص، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، ایک لیول پر ہے۔ دوسرا ایمان انبیاء کا ہے
یزید ولا ینقص، جو بڑھتا ہی ہے گھٹتا نہیں ہے۔ تجلیات ربانی کا مشاہدہ ہر وقت ہوتا ہے تو ایمان کا لیول بڑھتا رہتا ہے۔ تیسرا جو طبقہ ہے وہ ہم انسانوں کا ہے، فرمائے یزید و ینقص، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے۔ جب ہم ایسی محافل میں، ایسی مجالس میں، قرآن کے درس میں بیٹھیں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا، اور اگر ہم ایسی مجالس میں نہیں بیٹھیں گے، گناہوں کی مجلس میں جائیں گے تو ایمان گھٹ جائے گا۔ صحابہ اکرام خصوصاً حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، پھر ان کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ نے یہ کہا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایمان کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب ہم اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساعتاً فساعتاً، یہ تو گھڑی گھڑی کی باتیں، وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے اگر وہ ہر وقت برقرار رہے تو فرشتے تم سے تمہارے راستوں میں اور تمہارے بستروں میں مصافحہ کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے نا اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، اسی کا مضمون سورہ توبہ میں بھی ہے۔ سورہ توبہ میں جب پوچھا ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، کہ بھئی تم میں سے کس کا ایمان بڑھا، تو اس کا جواب دیا گیا کہ ایمان والوں کا ایمان تو بڑھے گا، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ایمان تو بڑھے گا، جو گناہگار ہوں گے ان کے دل کے اندھیرے مزید بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے یعنی ہم قرآن سننے کے بعد اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر محسوس نہیں کر رہے، ہزاروں آیات سنتے ہیں اور یوں ہی گزر جاتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم وہ تو قرآن کی آیات جب پڑھتے تھے تو وہ کیفیت ان کے اوپر آتی تھی اور ان کے دل کی دنیا تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ استحضار کے ساتھ قرآن پڑھنا، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا اور قرآن کریم کی ان آیات کا آپ کے دل پر اثر اور تاثیر کرنا یہ ضروری ہے۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا فرمایا آپ نے۔ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یہ تو لفظ گری، تجوید، بہت اچھے انداز سے قرآن کریم کو پڑھنا، لیکن قرآن کریم کو اپنے اندر اتارنا، اپنے دل کو قرآن کریم کا مسکن بنانا، یہ ہے اللہ کو مطلوب۔ اللہ تعالیٰ کا خوف سے مراد یہاں کیا ہے وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا جلال؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتا ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں اس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو یہاں خوف کیوں مل رہا ہے؟ اصل میں یہ خوف عظمت والا خوف ہے، یعنی آدمی ڈاکو سے بھی ڈرتا ہے، لیکن وہ جو ڈر ہوتا ہے تو وہ ہیبت کی بنا پر ہوتا ہے، دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی۔ آدمی اپنے والد سے بھی ڈرتا ہے، لیکن والد سے جو ڈرنا یہ عظمت کی بنا پر ہے، استاد سے جو ڈرنا یہ عظمت کی بنا پر ہے۔ دل میں اس کی محبت اتنی غالب ہے کہ آدمی کو ایک انجانا سا خوف لگا رہتا ہے کہ یہ میری کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے، میری کوئی بات ان کو ناگوار نہ لگے۔ تو اللہ پاک کی جو عظمت ہے، جو جلال ہے، جو کبریائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے، اس سے جو ڈر لگا رہتا ہے وہ محبت اور شوق اور عظمت کی بنا پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اپنی کوتاہیوں پر ندامت کا خوف ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ جاتے ہیں، اسی خوف اور محبت کا تو اظہار کرتے ہیں ملتزم سے چمٹ کر کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزارنے والا، ولیوں کا سردار، لیکن وہ اعتراف کرتا ہے اے اللہ آپ غنی دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، میں حقیر فقیر،
روز محشر مجھے رسوا مت کرنا، میرا حساب نہ لینا، لینا ہی ہے مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجل کر کے لینا، ہم نظریں میں لانے کے قابل نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ بہت سے اللہ والے جب روضہ رسول پر سلام کے لیے گئے تو سامنے آنے کی جرت اور ہمت نہیں کر سکے، مواجہ شریف پر نہیں آ سکے۔ یعنی یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے، یہ کیفیت وہ بہت اونچے لیول کے جو عاشقین اور عشاق ہوتے ہیں انہیں حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرائے من پذیر، یہ آپ نے کس سے منسوب کیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، ہم نے اب تک اسے علامہ اقبال سے منسوب سمجھا۔ جی جی بالکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے چند گھنٹے قبل اقبال نے تصنیف کی، یہ قطعہ تصنیف کیا۔ یہ یعنی اس پر کیونکہ ایک جسے آپ اور ہم کہتے ہیں نا اجماع امت، یہ اس پہ اجماع امت ہے، تو اس لیے مجھے یہ بات کہنی پڑی۔ لیکن آپ دیکھیے نا کہ گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ حساب کتاب اگر لازم ہو ہی جائے تو مجھے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے دور رکھیے گا، میرے اعمال کی وجہ سے کہیں انہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، میرے رسول کو میری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، وہ دل میں جاگزی رہتی ہے تو آدمی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بہت واضح کر دی یہ بات کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہاں تو اللہ کے ذکر سے اطمینان مل رہا ہے دلوں کو، لیکن اپنے گناہوں کا خوف ہے، ندامت ہے، تو اللہ کے سامنے ہم ڈرتے ہیں۔ اب یہ کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا کی جو بات ہے، مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کا استحضار اگر شامل حال رہے تو کیا ہما وقت ہمارا ایمان بڑھا ہوا رہ سکتا ہے؟ جی بالکل رہ سکتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کی اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے دلوں میں ہر وقت اللہ کا استحضار ہو، خوف ہو، محبت ہو، شوق ہو، تو فرمایا کہ ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، اور ایمان کو بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ ایمان کے ساتھ علم کو بھی بڑھانے کی دعا مانگی گئی ہے، سبحان ربی زدنی علما۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنا آپ کا علم بڑھتا رہے گا، آیات آپ استحضار کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، احادیث آپ سنتے رہیں گے، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں گے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ پر عمل کرتے رہیں گے، آپ کا ایمان بڑھے گا۔ جو درجات ملنے ہیں وہ تو ایمان کے مطابق ملنے سبحان ہیں۔ اللہ۔ ہر آدمی کا ایمان اگر ایک لیول پر ہوتا تو پھر درجات میں تفاضل اور تفاوت کیوں ہوتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہاں پر خوف اور ایمان میں اضافہ معرفت سے اور علم سے آپ نے جوڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی مفتی صاحب کہ جتنا علم ہمارا بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی خشیت ہمارے دل میں بڑھتی جاتی ہے اور ہمارے ایمان کی سطح میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت یاد آتی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہاں بھی یخشی اللہ، اللہ کی خشیت انہی کے دل میں ہوتی ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں۔ ایک بہت اچھی آیت مجھے بھی یاد آئی، ساری ہی آیات بہت اچھی ہے، لیکن اس سے مطابق یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سبحان اللہ۔ کہ جو ایمان کے ساتھ عالم بھی ہیں تو ان کے درجات کو اللہ بڑھائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک سبحان اللہ پر بھی درجہ بڑھے گا، اور لوگ تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ دیتے۔ یہ جو علم سے ایمان کو جوڑنا ہے، خود قرآن کریم میں ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اس کو کہتے ہیں عدیم العلم۔ پھر ایک مقام وہ آیا کہ تم نے علم حاصل کیا لیکن قلیلا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس علم پر گھمنڈ نہیں کرنا، اور یہ قلیل علم بھی ہمیشہ نہیں رہے گا،
علیل اور کمزور پڑ جائے گا، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ تو علم کا جو سفر ہے ایمان بڑھانے کے لیے اور پھر جنت میں درجات بڑھانے کے لیے، وہ موت تک جاری اور ساری رہیں۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی جوں معرفت ہوتی رہتی ہے، اللہ کی خشیت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اللہ کا مقام ہم پر واضح ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یہاں توکل کی بات آ گئی، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں مخلوق خدا پر، کیونکہ الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوق خدائی کنبہ ہے۔ ارشاد اب یہ تینوں پوائنٹس میں رکھیں آپ کے سامنے تاکہ آپ اس پر تفصیلی کلام فرمائیے۔ جزاک اللہ۔ یتوکلون تو توکل سے ہے، جی ہاں، اور توکل خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ سارے ظاہری اسباب کو اختیار کر کے اس کا نتیجہ اور ثمرہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا۔ جیسے ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا میں اپنے اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا کھلا چھوڑ کر؟ آپ نے فرمایا اونٹ کو باندھ کر توکل کرو۔ اب یہ جو یتوکلون ہے، اس کو مفسرین نے کس طرح ڈیفائن کیا ہے؟ ایک جگہ فرمایا لا یرجون سواہ، کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی امید ہی نہیں رکھتے، ولا یقصدون الا ایاہ، ان کی توجہات کا مرکز، محور اور منبع، وہ فوکس صرف اللہ کی ذات کی طرف ہوتا ہے۔ وَلَا يَطْلُبُونَ الْحَوَائِجَ إِلَّا مِنْهُ، وہ اپنی ضروریات کسی اور سے نہیں مانگتے، اللہ سے مانگتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، اور جو اللہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الْمُتَصَرِّفُ، متصرف الامور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور یتوکلون کا ایک معنی تفسیر طبری میں یفوضون الیہ امورہم، وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ وہ وَيَتَّقُونَ، وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو اگر اس لیول کا توکل آ جائے تو پھر دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائے، اور پھر ہم ادھر ادھر نگاہیں نہ دوڑائے، بلکہ فوراً اللہ کی ذات پر ہماری جو ہے وہ توجہات اور ہماری صلاحیتیں مرکوز ہو جائے۔ تو یہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اچھا، اب یہ جو یقیمون الصلاۃ، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ ایک آدمی کبھی ادا کبھی قضا، کبھی وقت پر پڑھے کبھی بے وقت پڑھے، کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دے، یہ اقامت نہیں ہے۔ اقامت کا مطلب ہوتا ہے بالکل مستقیم اور اس کو قائم دائم کرنا۔ ایک اشارہ تو اس بات کی طرف ہے۔ اچھا، یہ جو فرمایا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ کیوں؟ کہ پوری دنیا میں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا مدار دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ خالق سے تعلق مضبوط، دوسرا یہ کہ مخلوق سے تعلق مضبوط۔ سبحان اللہ۔ خالق سے تعلق بنے گا نماز کے ذریعے سے، اور مخلوق سے تعلق بنے گا زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ یہاں پر ایک عجیب نکتہ 18ویں پارے میں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں ہے۔ قد افلح المومنون، تحقیق کامیاب ہوئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ اس کے بعد فرمائے والذین هم عن اللغو معرضون، پھر فرمائے والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ وہاں پر نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر نہیں کیا، نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں ایک آیت ذکر کی کہ لغویات سے اعراض کرنے والے، یعنی کہ یہ جو فضولیات سے اعراض کرنا ہے، اپنے وقت کو جو ضائع کرنا ہے، یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں اللہ نے اس کو ذکر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو یقیمون الصلاۃ فرمایا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یہاں بھی مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا۔
ایک تو فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے۔ دوسری جگہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ آپ ساری نمازوں پر محافظت اور مداومت کرو۔ تیسری جگہ فرمایا خاص طور صلاۃ وسطی، عصر کی نماز، کی نماز، چونکہ فرشتے بھی آتے ہیں اور جنات بھی۔ تیسری بات فرمایا والذین هم علی صلاتهم دائمون، تو چوتھی جگہ پر فرمایا یحافظون اولئک هم الوارثون۔ اب یہ اتنے مختلف صیغے کیوں ذکر کیے؟ سبحان اللہ۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے، ایک ہے نماز کے لیے آنا، ٹھیک، اور ایک ہے نماز میں آنا، اور ایک ہے نماز پڑھنے کے بعد اس کی نماز کی حفاظت کرنا۔ سبحان اللہ۔ آج بہت سے لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، جو نماز کے لیے آتے ہیں نماز میں نہیں آتے، وہ خشوع اور خضوع کی وہ وجدانی کیفیت حاصل نہیں ہوتی، اور جب ایک طبقہ نماز میں بھی حاضر ہو جاتا ہے وہ نماز کے بعد اس نماز کی حفاظت نہیں کر پاتا، وہ باہر نکلتا ہے تو بدنظری کرتا ہے۔ حالانکہ اس نماز کی ساری کیفیات، جس نماز میں اللہ نے ساری کائنات کی نمازوں کو جمع کیا، فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر چیز نے اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے کو جان لیا۔ درختوں کی نماز قیام ہے، پہاڑوں کی نماز قاعدے کی حالت ہے، چوپایوں کی نماز رکوع میں ہے، حشرات الارض اور رینگنے والے جانوروں کی نماز سجدے میں ہے، پرندوں کی نماز صوافات صف بندی میں ہے، یسبحو بحمدی وہ تسبیح میں ہے۔ انسان کی اس نماز میں اللہ نے درختوں والا قیام، پہاڑوں والا قاعدہ، چوپایوں والا رکوع، حشرات الارض والا سجدہ اور چرن پرن والی تسبیح اور صف بندی کو شامل کر دیا۔ تو اس نماز میں اگر استحضار ہو بھی جاتا ہے، آنکھیں نیچی ہیں، ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور دل دماغ اسی فوکس میں ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو یہ نظریں نیچی رہیں، یہ ہاتھ عاجزی کے ساتھ بندے رہیں، آپ کے کان غلط نہ سنیں، زبان غلط نہ بولیں، آنکھ غلط نہ دیکھے، ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یقیمون الصلاۃ کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب مسجد سے باہر نکلیں تو اللہ تعالیٰ کو مسجد میں چھوڑ کر نہ آئیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھیں، جو آپ نے بار بار استحضار کی بات کی۔ اور ایک اگر پیمانہ یہ بنا لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، علیم ہے، میں دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہوں، میرے اس عمل سے اللہ خوش ہوگا یا ناراض، یہ پیمانہ اگر بن گیا تو یہ کائنات رہنے کے لائق جگہ بن جائے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو نماز کا قیام، اس جانب آپ نے بھی تفصیل بات کی، جو ریاست کے حکمران ہوتے ہیں کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کو ذمہ داریاں تفویض کر رہا ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا فرما رہا ہے اللہ؟ بالکل اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اقامت صلاح اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا یہ اسٹیٹ، ریاست اور حکمران کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ مومن اپنے طور پر تو انفرادی طور پر تو یہ سر انجام دے سکتا ہے، لیکن ایک منظم نیٹ ورکنگ کے ساتھ اور اجتماعیت اور جامع اور مربوط حکمت عملی کے تحت یہ ریاست ہی کر سکتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں باقاعدہ عاملین مقرر کیے جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ جا کر زکوٰۃ کا حساب کرتے تھے، کیلکولیشن کرتے تھے اور پھر زکوٰۃ وصولی ہوتی تھی۔ یہ جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ جو ایک اس میں مصرف ہیں کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ لینے پر مقرر تھے، تو ان تمام آیات سے اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، پھر خلفائے راشدین کے عمل سے ہم اس بات کو استدلال کر سکتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جو آپ نے قیام کی بات کی اور نماز کی بات کی، تو نماز کے لیے حکم کیا ہے؟
کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، علیم خبیر۔ اور فرمایا اگر یہ کیفیت نہیں بنتی فَإِنَّهُ يَرَاكِ، یہ تو ضرور بنے اللہ دیکھ رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ نگہبان ہے۔ ہم سیکورٹی ہائی زون علاقے سے گزرتے ہیں تو ہم کہتے جی احتیاط کے ساتھ ویجیلنس اور سرویلنس کا ایک سسٹم یہاں موجود ہے، تو اللہ بھی تو علیکم رقیبا، اس کے خفیہ کیمرے ٹیپ ریکارڈرز پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی بات بڑی بات فرشتوں کے اس رجسٹر میں نوٹ ہیں، لا یمحى ولا یبدل، جس کا لکھا ہوا نہ مٹ سکتا ہے نہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، قیامت کے دن سب کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین آدمی پردہ گرا کر گناہ کرتے ہو، سنو چوتھا اللہ موجود۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ آدمی بند کمرے میں گناہ کرتے ہو، سنو چھٹا اللہ موجود۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، تم تھوڑے ہو زیادہ ہو، دن میں ہو رات میں ہو، تم ساربم باللیل ساربم بالنہار، انفرادی اجتماعی زندگی میں ہو، ہوا معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب یہ استحضار حاصل ہو جائے گا تو پھر ہماری چال میں اور کردار اور گفتار میں اور معاملات اور معمولات میں فرق واضح ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اولئک هم المؤمنون حقا۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 151 میں اولئک هم الکافرون حقا فرمایا جا رہا ہے قرآن کریم میں۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ یہ سچے پکے مومن ہیں، یہ خصوصیات بیان کر دی گئیں، تو ہم قرآن کریم کی اس آیت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چہرہ کہیں بھدا تو نہیں۔ حقیقی مومن اللہ تعالیٰ قرار دے رہا ہے انہیں۔ پھر یہی نہیں، اب اللہ تعالیٰ اپنے اجر بیان کر رہا ہے، ان کے لیے کیسے کیسے اجر ہیں میری جانب سے، بڑے درجے ہیں ان کے۔ یہ بڑے درجے یعنی درجات کہاں ہیں، زندگی میں یا جنت میں؟ دیکھیں اولئک هم المؤمنون حقا، حارث بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، تو ایک دن آقا نے ان سے پوچھا کیف اصبحت یا حارث، دن کیسا گزرا، صبح کیسی ہوئی؟ جی، تو وہ فرمانے لگے اصبحت مؤمنا حقا، میں نے تو پکے مومن کی کیفیت میں صبح کی یہ دن گزارا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر ما تقول، آپ سوچئے کیا بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر فرمایا میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک علامت ہوتی ہے، تو آپ کے ایمان کی کیا علامت ہے کہ آپ پکے مومن ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ ایک تو دنیا سے بے رغبتی ہے اور مکمل اللہ کی طرف التفات ہے، اور آپ کی اور اللہ کی محبت میرے دل میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ کیا آپ پکے مومن ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ان کنت تسأل، اگر تمہاری مراد اس ایمان کے بارے میں ہے کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو وہ ایمان تو حاصل ہے۔ لیکن اگر تمہاری مراد اس ایمان کے بارے میں ہے وجلت قلوبہم، جن کا خاصہ ہے، تو فرمایا کہ لا ادری امنہم انا ام لا، وہ میں نہیں بتا سکتا کہ میں ہوں یا نہیں، یعنی اپنی کسر نفسی اور عاجزی کی طرف اشارہ کیا۔ تو ایک تو یہ جو پکے مومن ہونے کا دعویٰ ہے یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ ہم ہر وقت ڈرتے رہے کہ ہمارا ایمان اس لیول تک پہنچا یا نہیں، اگر نہیں پہنچا تو کیسے پہنچایا جائے۔ ایک بنیادی بات تو یہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موقع پر یہ فرمایا تھا ان للایمان فرائض و شرائط و شرائع و حدودا و سننا، کہ ایمان کے کچھ فرائض ہیں، کچھ شرطیں ہیں، کچھ حدود اور قیود ہیں، کچھ سنتیں ہیں، اور کچھ شرائع منہج اور طریقے ہیں۔ تو یہ بڑی یعنی ایک اہم بات ہو گئی کہ کامل ایمان ہو، اور وہ ایمان کے جس کو مومنون حق کا کہا گیا ہے، ان کو جو درجات ملیں گے
وہ درجہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے۔ اس کو اس لیے ہم اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا سبحان يَعْمَلُونَ۔ اللہ، سبحان کہ جب کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو کہ عورت، ایمان کی حالت میں، ہم ضرور بضرور، لام تاکید ثقیلہ اور نون ثقیلہ، ہم ضرور بضرور اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے اور آخرت میں اجر دیں گے۔ تو ان تمام آیات سے اشارت النس کے طور پر یہ بات لی جا سکتی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ اس کو درجہ دے گا۔ کون سا درجہ؟ وہ درجہ کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہوگا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کے دل کو اطمینان ملے گا، اس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو جائے گی۔ فرمایا ایک آدمی کے سامنے عورت آ گئی، غیر محرم ہے اور خوبصورت ہے، لیکن اللہ کے خوف سے اس نے نظر کو نیچے کیا۔ من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، میں بدلے میں ایسا ایمان دوں گا، اس کی حلاوت، اس کا ٹیسٹ، اس کی لذت اور شیرینی، اس کی مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس بات کو اور آگے بڑھا لیتے ہیں جو آپ نے ایک مثال دی۔ ایک بدکاری ہے جس کا مکمل موقع حاصل ہے کسی بندے کے پاس، شراب نوشی کی محفل ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا شراب پینے سے، لیکن اگر خشیت الہی کو بنیاد بناتا ہے وہ رشوت وہ لے سکتا ہے، لیکن وہ نہیں لیتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا حکم یہ ہے تو میں اس رشوت کو ٹھوکر مارتا۔ ان کے درجات، یہ جو خوف خدا ہے، اسی خوف خدا پر تو 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ سورہ رحمان 27 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، مقام ربہ جنتان۔ اس کے ضمن میں ابن کثیر میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، تو وہ دن بھر مسجد میں عبادت کرتا، رات کو جا کر والد کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن جب وہ گھر کی طرف جا رہا ہے تو ایک عورت نے دھوکے سے اپنے گھر بلایا سامان اٹھانے کی غرض سے اور اس کو گناہ کی دعوت دی، تو خوف خدا اس پر غالب آیا سبحان اللہ، اور وہ ایسا رویا، ایسا لرزہ اس کے بدن پر طاری ہوا کہ وہ عورت گھبرا گئی اور اس نے راستہ دیا اور یہ نکل گیا۔ اسی رات اتفاق سے اس کا انتقال ہوا، لوگوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازے کی نماز پڑھی، تدفین ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1-2 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا، بتایا گیا انتقال بھی ہوا اور اس کے ساتھ ایسا واقعہ بھی ہوا، یعنی وہ گناہ سے بچا ہے اور خوف خدا کی وجہ سے بچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر گئے اور اس آیت کو پڑھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ اکبر، اللہ نے قبر سے اس نوجوان کو جواب کی طاقت اور گویائی دی اور اس نے کہا قد آتانیہا ربی یا عمر مرتین، عمر آپ تو تصورات کی دنیا میں بات کر رہے ہیں، مجھے میرے رب نے 2 جنتیں عطا کر دی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ 30ویں پارے میں سورہ نازعات میں اسی خوف خدا کو بنیاد بنا کر تو خواہشات نفسانی سے آدمی رکتا ہے اور اس کو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو خوف خدا کا ایلیمنٹ اور عنصر ہے، اس کی وجہ سے آدمی بڑے بڑے گناہوں کو بآسانی چھوڑ دے گا اور اس چھوڑنے پر اللہ جنت کے ساتھ اپنا دیدار کریں گے۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ اللہ پاک ہر دفعہ خوف خدا کی وجہ سے چھوڑے جانے والے گناہ پر اپنا دیدار کرائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس طرح ایمان کی پرورش ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ یہ جو درجات ہیں یہ دنیا میں بھی اللہ انہیں بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا تنہا چھوڑ سکتا ہے کہ وہ بندے کے جو خشیت خداوندی رکھتے ہیں اس کے حکم پر سر جھکا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا انہیں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سے دور ہو جائے۔ اور پھر درجات جنت میں بھی بڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ حضرات سے ہم نے سیکھا ہے کہ جنت کے بھی طبقے ہیں جس طرح جہنم کے طبقات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قصور معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ انعامات کی جو حقیقی مومن ہیں، جو اللہ کے ذکر سن کر کانپ جاتے ہیں،
ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ انفاق کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کے قصور معاف کر دیتا ہے اور انہیں رزق کریم سے نوازتا ہے۔ بلکہ جیسے میں نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی، یہ کوشش کی تھی کہنے کی کہ رزق کریم ان کا منتظر رہتا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیں رزق کریم اور ایک موقع پر رزقاً حسنہ قرآن نے کہا، اور رزق کا اطلاق اصطلاحی معنی کے اعتبار سے تو اولاد پر، مال پر، علم پر، صحت پر، ساری چیزوں پر ہوتا ہے، لیکن عام طور پر اس کا معنی رزق کھانے پینے کی چیز مراد لی جاتی ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ ان درجات میں، ان انعامات میں دنیا بھی شامل ہے۔ اسی لیے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کہہ کر یہ بات بتلائی گئی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو رزق کریم ہے یہ تو جنت کی ان خاص نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے حدیث میں آیا کہ وہ نعمتیں ملے گی لا عین رأت، آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل پر اس کا گمان نہیں آیا ہو۔ جہاں شہید کی بات آئی تو وہاں بھی یہی فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ ان کے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی وہی ہے، ان کے رب کے ہاں درجات مغفرت اور رزق کریم ہے۔ تو ان دونوں آیات کو اگر ریلیٹ کیا جائے، اس سے مراد جنت کا رزق اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ اصطلاحی اور عرفی معنی میں دنیا کا رزق بھی اس کا پاکیزہ ہوگا، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آخرت میں جو پھل ملیں گے اتو بہی متشابہا، یعنی وہ رزق جو ہے نا وہ دنیا کے پھلوں سے ملتا جلتا ہوگا۔ اسی لیے کہ جب کوئی نئی اجنبی چیز آدمی کے سامنے آتی ہے تو آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں میٹھی ہوگی، کڑوی ہوگی، ٹیسٹ کیسا ہوگا، تو شیپ اور سائز دنیا کے پھلوں کا ہوگا، لیکن باقی وہ دنیا کے پھلوں سے بہت زیادہ اعلیٰ، بہت زیادہ بہتر ہوں گی۔ یہ ساری نعمتیں اس کو ملے گی، مغفرت ملے گی، اللہ کا دیدار ملے گا۔ جو قرآن کریم سے لو لگائے گا، دل کی تار جوڑے گا، اللہ ہم سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق دیے، آپ نے فرمایا، آمین ثم آمین۔ قرآن کریم کی یہ آیات، سورہ انفال کی آیات 2، 3، 4، اس پر آپ نے تفصیلی کلام فرمایا۔ اب ٹو ڈوز، کرنے کے کچھ کام نا، جیسے جو آپ نے ہمیں جو آج بیان فرمایا آپ نے کہ یہ جو سچے اہل ایمان کیا ہوتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل میں جانگزی ہوتا ہے، جب یہ تلاوت آیات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن کریم کو تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ رب پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اجر انعامات کا مستحق بندہ مومن ہو جاتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے آئینے میں ہم اپنے چہرے دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تمام خوبیاں یوں ہی پیدا نہیں ہو جاتی، اس کے لیے بڑی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالانکہ الدین یسر، دین میں آسانیاں ہیں، یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تعالیٰ آسانیاں ہی فراہم کرتا ہے بندگان خدا کو، لیکن یہ سب چیزیں، یہ صفات، یہ خوبیاں ایک انسان میں پیدا کیسے ہوتی ہیں، یہ آپ ہم سب کو تعلیم کر دیجئے۔ دیکھیں، حاسبو قبل ان تحاسبو، سبحان اللہ، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ آج کی آیات سے ہم یہ سبق لیں کہ ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں کہ آیا یہ جو مومنوں کی صفات ہیں، 5 بنیادی صفات، یہ مجھ میں ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، اگر نہیں ہے تو یہ کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس نماز کے اندر اللہ جو چاہ رہا ہے، جو مطالبہ ہے، آیا میری نماز اس لیول کی ہے یا نہیں؟ اللہ، زکوٰۃ میں اس خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ اور قرآن کی میں تلاوت کرتا ہوں، اگر کرتا ہوں تو اندر ایمان کا لیول کتنا بڑھ رہا ہے؟ مجھ پہ لرزہ طاری ہو رہا ہے،
میری کیفیت میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اور پھر اگر میں ان صفات کا حامل ہو جاؤں تو مجھے جو رزق ملے گا، جو درجات ملیں گے. آج ہم تھوڑا سا تصورات اور تخیلات کی دنیا میں استحضار اور مراقبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اور میں چاہوں گا کہ ہم روزانہ محاسبے کے لیے بے شک 5 منٹ ہو لیکن وہ طے کریں. انشاءاللہ اس سے ہمارے اندر بہت مثبت تبدیلیاں آئے گی اور ہماری دل کی دنیا روشن ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا ہے. اب اس میں اضافہ، جیسا آپ نے بات فرمائی نا، جب آپ بات فرما رہے تھے تو میں غور کر رہا تھا کہ 5 خوبیاں جو اللہ تعالیٰ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے یہ مجھ میں ہیں یا نہیں. جیسا آپ نے فرمایا یہ خوبیاں اہل ایمان میں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ان کی سطح کم ہوتی ہے. اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، توکل کرتے ہیں وہ، لیکن ذرا کبھی کبھی سطح کم ہو جاتی ہے. وہ نماز پڑھتے ہیں، کچھ قضا ہو جاتی ہیں. اللہ کی آیات وہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان کبھی کبھی بڑھتا ہے، گھٹتا ہے. جو آپ نے بات فرمائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنت کا ذکر فرما رہے ہیں تو صحابہ اکرام کو یہ تصور ہو رہا ہے کہ جنت یہ سامنے، یہ جنت سامنے. اور جب جہنم کا آپ ذکر فرما رہے ہیں تو صحابہ اکرام خوف سے کانپتے تھے. تو یہ اندر پہلے دل کی سرزمین کو زرخیز کر کے اس میں کچھ بیج ڈالنے پڑتے ہیں. وہ اس کا امکان کیسے پیدا ہوتا ہے، ایمان کی سطح بلند کیسے ہوتی ہے. میں اولئک ہم المومنون حقا کی منزل پر کیسے آ سکتا ہوں؟ دیکھیں بنیادی بات تو میرے خیال میں اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں کہ جب آپ اپنا محاسبہ کریں گے تو آپ کو اپنی خامیاں اور خوبیاں، پروز اینڈ کونس پتہ چلیں گے. پھر اس کے لیے آپ کونوا مع الصادقین پر عمل کریں گے، اس محفل میں جائیں گے، پھر آپ طالب علم بن کر اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کریں گے. تو اس سے آپ کی ان کیفیات میں، تقوی میں، ایمان میں، استحضار میں، وجدان میں، یقین میں اضافہ ہوتا رہے گا. ان تمام چیزوں میں معرفت الہی کی کیا حیثیت ہے؟ معرفت الہی کے بغیر آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. آپ کو معرفت ہوگی کہ اللہ کون ہے تو آپ اس کی عبادت کریں گے اور اس کی عبادت کے لیے سارے کام کریں گے. تو معرفت کے بغیر تو گویا کہ یعنی وہ انسان سے روح نکال دی جائے تو کیا بچتا ہے. معرفت نکال دی جائے تو انسان کی عبادات بے اثر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام تر صفات کے ساتھ ماننا. وہی رزاق ہے، وہی کریم ہے، وہی رحیم ہے، وہی ملک ہے. مفتی صاحب بہت ساری باتیں اس ذیل میں مزید ہو سکتی ہیں. بہت بڑی یہ آیات، سورہ انفال کی آیات 2، 3 اور 4، لیکن وقت یہاں ہمارا مکمل ہوا آج کے پروگرام کا. انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں ہم آپ سے مزید سیکھیں گے. خواتین و حضرات، ہم مفتی فضل سبحان صاحب کے بڑے ممنون ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا اور وہ تشریف لائے. یہاں ہمارے آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. کوئز. کل کا ہمارا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینے میں تقریباً کتنا عرصہ نازل ہوتا رہا؟ درست جواب 10 سال. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کے وقت مسلمانوں کے امیر کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. حضرت قرآن اندازی کا وقت ہے. ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ ذوالقرنین حیدر صاحب ہیں، ننکانہ صاحب. ذوالقرنین حیدر صاحب ننکانہ صاحب سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر
ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، یہ چھوٹا سا ایک سلسلہ ہے دینی معلومات کے فروغ کے لیے۔ کوئی اس کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں میں یہ دینی معلومات کا ابلاغ ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی پر گناہ کا عیب لگانے میں جلدی نہ کریں، کسی پر گناہ کا عیب لگانے میں جلدی نہ کریں، شاید اس کو معاف کر دیا گیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا